Assalamu alaikum. This is your host Taiba Sajjad. In today's session, we are not only going to talk about one thing, we are going to cover numerous things. We are going to talk about a journey of a man with a vision, a man who is pride to our nation, a man who has served in army and is still doing the best for the youth of Pakistan. Today, I feel proud to welcome Major General Shaukat Iqbal with us. He was declared as Best German Officer. He has also been awarded Clausewitz Honor and Scharnhorst Prize. In civil education, he's Masters in International Affairs. He's Masters in Strategic Studies. He's Masters in Military Sciences and PhD in International Affairs and Diplomacy. सबसे पहले तो I would like to talk about your journey of army. कहाँ से आपने start किया? कहाँ से आपके career का आगाज़ हुआ? जी सबसे पहले मैं आपको यूँ बताऊँ कि instead of 38 years we have now completed around 40 years. MashaAllah, congratulations. I started my journey to the army in 1975 when I was just a young kid of 17 years. But I belong to a martial family, so therefore it was always in my mind to join armed forces. Right. आर्म फोर्सेस पाकिस्तान में रहते हुए आई थिंक एक बहुत बड़ा ऑनर है कि कोई भी बंदा आर्म फोर्सेस में जाए. और अभी मैं रिटायरमेंट के बाद ये क्लेम करता हूँ कि अगर मुझे एक लाइफ और भी मिले तो आई विल जॉइन आर्म फोर्सेस. एंड जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त मेरी बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी कि मैं आर्म फोर्सेस में सर्विस करते हुए पाकिस्तान के लिए शहीद हो जाऊँ. हाल तो मेरी ये ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पर बॉर्डर पर सर्व किया. एंड एक दफ़ा मैं कश्मीर में था जहाँ पर मुझे 26 बुलेट्स लगे. लेकिन उसके बावजूद वो 26 बुलेट्स ने भी मुझे मेरी ज़िंदगी को कुछ नहीं किया, क्योंकि अल्लाह को यही मंजूर था और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ. MashaAllah, so that's your patriotism for our country and people like you are an asset to our country. Sir, army join करने के लिए, army में आने के लिए क्या steps required होते हैं if one wants to join in? जी, in fact army में जो सबसे ज़्यादा कुछ तो tangibles हैं like education, FSC 60% marks होने चाहिए तो आर्मी में ज्वाइन कर सकता है. बट देन उसके tangible के साथ कुछ ऐसे टेस्ट हैं, ISSB के अंदर टेस्ट होते हैं जिसमें ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी जाती हैं ह्यूमन बीइंग में, जिसको कुछ लोग खुदादाद सलाहियत भी कहते हैं. एंड मेनली लीडरशिप क्वालिटीज़ में ऑनेस्ट होना चाहिए, करेक्टर अच्छा होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए, एंड देन कंट्री के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का उसमें जज्बा होना चाहिए. ये ISSB में होता है. इसके साथ मेडिकल होता है. मेडिकल बहुत ही डिटेल्ड होता है because army life is very tough life. But I call it adventurous life. तो जिस वजह से जब तक आप फिजिकली मेडिकली बहुत फिट नहीं होते उस वक्त तक आप आर्मी में सर्व नहीं कर सकते. जी सर, आपने फिटनेस की बात की, तो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो आपने जब आर्मी ज्वाइन की, पेरेंट्स की सपोर्ट थी आपको, क्या मोटिवेशन थी? क्योंकि यूजुअली अब जो नौजवान आर्मी ज्वाइन करने से हेजिटेट करते हैं, इस यूजुअली बिकॉज ऑफ कि उसका ट्रेनिंग पीरियड काफ़ी स्ट्रिक्ट उनको लगता है. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मैं मार्शल फैमिली से हूँ, सो देयरफॉर पेरेंट्स की सपोर्ट तो थी. बट आर्मी ज्वाइन करना, आर्मी इज़ नॉट ए प्रोफेशन. Right. आर्मी इज वे ऑफ लाइफ. एंड वे ऑफ लाइफ जो है, अगर कोई एक कई ऐसे हैं जो से मून पर जाना चाहते हैं, कई ऐसे हैं माउंटेनियरिंग में हिमालय पर जाना चाहते हैं, K2 पर जाना चाहते हैं. तो ये लाइफ सिर्फ वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं जिनके अंदर ये जज्बा होता है कि अगर मुझे गोली खाना बहुत मुश्किल काम, लेकिन जिसके अंदर ये जज्बा हो कि पाकिस्तान के लिए मैं अगर शहीद हो जाऊँ तो मेरा ये ऑनर है. तो ये वो लोग आर्मी में जा सकते हैं. आर्मी में पैसे नहीं होते, आर्मी में सिर्फ ऑनर और डिग्निटी होती है. और जो ऑनर और डिग्निटी को प्रेफर करते हैं तो दे वुड प्रेफर गोइंग टू द आर्मी, एंड जो पैसे को प्रेफर करते हैं दे विल गो एल्सवेयर. बिल्कुल. सर, जैसे आपने ऑनर और डिग्निटी की भी बात की, तो आपने आपका इतने सालों में
آپ کی ہائیسٹ اچیومنٹ کیا تھی جو کہ آپ کا کبھی ایم بھی رہا ہو کہ آرمی میں آ کے آپ کو کچھ اچیو کرنا ہو؟ وٹ واز دیٹ؟ جی ویسے تو میرا آرمی میں آنے کے بعد ہمیشہ یہ ایم رہا کہ میں پاکستان کو سرو کروں، اور میرے بڑے بھائی کیونکہ شہید ہوئے تھے آرمی میں، تو دیرفور میری یہ خواہش تھی کہ میں آرمی میں شہید ہوں. لیکن میں آج بھی بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ ایک میری خواہش اللہ نے پوری نہیں کی. لیکن اس کے علاوہ جو میری اچیومنٹس تھیں آرمی میں سب سے زیادہ خوش اس دن تھا جس دن جرمنی میں 74 نیشنز کے لوگ کورس کر رہے تھے، اور اس کورس میں آئی واز ڈکلیئرڈ ایز بیسٹ آفیسر، اینڈ 74 کنٹریز کے ایمبیسڈرز کھڑے تھے، اور پاکستان کا نیشنل اینتھم بجا کر مجھے انہوں نے ایوارڈ دیا. سو دیٹ واز دی ہائیسٹ انفیکٹ happy day of my life. Otherwise, there are so many other occasions, like I commanded many organizations جو بڑا achievements تھی، لیکن یہ achievement میں کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر تھی اس سے بہت زیادہ اہمیت ہے. This makes me feel so proud to have you here and talking to you. It's such an honor. I really hope کہ ہمارے فیوچر میں بھی آپ جیسے لوگ آگے آئیں جو ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے کام کریں. سر آپ نے تو اتنے سال سرو کیا پاکستان آرمی میں، لیکن اس آپ کے وقت میں اور اس وقت میں کیا فرق ہے جو اب جو لوگ پاکستان آرمی میں جا رہے ہیں اور جو آپ نے وقت گزارا؟ جی ہم جب شروع میں گئے تھے 75 میں، آف کورس وہ آئی ٹی کا زمانہ نہیں تھا، اویئرنیس نہیں تھی. ہماری موٹیویشن ہوتی تھی، ہمیں خبر ملے یا نہ ملے، لیکن موٹیویشن ہوتی تھی ٹو رائز اینڈ رائز ویری ہائی فار دی کنٹری. آج کل کے جو نوجوان ہیں، ہم فزیکلی زیادہ ٹف تھے، بیکاز ہم زیادہ ٹائم گراؤنڈ میں گزارتے تھے، آؤٹ ڈور میں گزارتے تھے، فیلڈ میں گزارتے تھے. آج کل کے جو نوجوان ہیں، بیکاز آئی ٹی کا دور ہے، وہ اس کو اویئرنیس زیادہ ہے، اس میں دنیا کے بارے میں اسے زیادہ چیزوں کا پتہ ہے، پاکستان کے بارے میں زیادہ چیزوں کا پتہ ہے، لیکن وہ اتنا ٹف نہیں ہے بیکاز وہ زیادہ ٹائم جو گیجٹس ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس پر گزارتا ہے. اینڈ دیئرفور وہ شاید جب ہارڈ شپ کی باری آتی ہے تو اس میں اتنا زیادہ ٹف نہیں ہوتا. بٹ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی موٹیویشن اتنی زیادہ ہے اس پوائنٹ آف ٹائم پر. دنیا کا اگر سیکنڈ ورلڈ وار کا بھی ریکارڈ دیکھا جائے تو افسر اور سپاہیوں کی شہادت کا ایک ریشو ہوتا ہے، جو سیکنڈ ورلڈ وار میں کہتے تھے کہ سب سے زیادہ ہے، جو کوئی 14 سپاہی تھے اور 1 افسر تھا، لیکن ہمارا ابھی اس وقت کوئی 6 سپاہی اور 1 افسر کی شہادت کا ریشو ہے. ہمارے لوگ بہت موٹیویٹڈ ہیں، ہمارے ینگ افسر بہت موٹیویٹڈ ہیں، اور ان کے والدین بہت موٹیویٹڈ ہیں جو پاکستان میں سرو کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں. میں بس ایک سنٹینس آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان آرمی بہت ٹف آرگنائزیشن، دنیا کی بہت قابل آرگنائزیشن ہے، اور پاکستان آرمی کے جو ینگ آفیسرز ہیں، ینگ جو جوان ہیں، وہ اتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ میرے خیال میں اگر ان کو ٹاسک دیا جائے دنیا فتح کرنے کا تو وہ بالکل پیچھے مڑ کر نہیں دے. بالکل سر، ایسے ہی ہے، بہت ڈیڈیکیشن ہے ہمارے نوجوانوں میں. اچھا سر، آپ نے جیسے ابھی ٹیکنالوجی کی بات کی، تو اب تو بہت ساری ایسے مختلف دیر آر مینی ویز آف کمیونیکیٹنگ. اس ٹائم پہ آپ لوگ کمیونیکیٹ کیسے کرتے تھے اپنا میسیج کہ اگر آپ بارڈر پہ ہیں اور دوسری طرف کیا چل رہا ہے، یہ چیزیں آپ لوگوں کو کس طرح کمیونیکیٹ ہوتی تھیں؟ جی اس میں کیونکہ جو تو اینیمی کی انٹیلیجنس ہے وہ تو ہر دفعہ، یعنی انٹیلیجنس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس وقت ڈفرینٹ مینز تھے جو مینول مینز تھے جس سے انٹیلیجنس لی جاتی تھی، اینڈ دیئرفور ہمیں انفارمیشن مل رہی ہوتی تھی. ابھی رادر کچھ ایکسیسو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے جس میں ایسی بھی ہوتی ہے جو فالس انفارمیشن ہوتی ہے جو مائنڈ کو بھی پلوٹ کر سکتی ہے، جس میں پروپیگنڈا بہت زیادہ شامل ہوتا ہے. جس طرح کہ میڈیا پر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کا اینیمی کا بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے اور ہمارا بھی ہوتا ہے، تو اس کے کچھ ill effects بھی ہیں. بٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری لائف تھی، فار ایگزامپل میں بارڈر پر تھا، تو جب بارڈر پر تھا، ینگ آفسر تھا، تو اس وقت مہینے میں کوئی ایک خط آتا تھا. اچھا. تو وہ خط کی بڑی انتظار ہوتی تھی کہ یہ خط آئے گا تو کچھ پیرنٹس کے بارے میں، گھروں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا. اور آج کل جو ہے منٹ کی خبر دے رہے ہوتے ہیں. So you're also visiting a faculty member in Humboldt University, Berlin, and an author of 3 books.
تو آپ کا ایجوکیشن میں کیا انٹرسٹ تھا, کیا موٹیویشن تھی جو آپ نے آرمی کے ساتھ اپنی ایجوکیشن کو نہیں چھوڑا اینڈ یو کنٹینیوڈ گوئنگ فار اٹ؟ جی, اس میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ آرمی میں اتنے زیادہ کورسز ہوتے ہیں, اتنی زیادہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ دیٹ از ایکول ٹو مینی پی ایچ ڈیز. جی. اینڈ اس ایجوکیشن کے ساتھ جنرلی کئی دفعہ ہم نے یہ میڈیا میں بھی سنا ہے کہ آرمی جنرل تو ایف ایس سی پاس ہوتے ہیں. جی ایسا بالکل, بیکاز آرمی کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سول ایجوکیشن بھی آگے امپرومنٹ ہوتی ہے کہ جو تمام جنرلز ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ ماسٹر تو ہوتے ہیں, ایک ماسٹر تو انہوں نے کیا ہوتا ہے. جی. بٹ مجھے سیکیورٹی پالیٹکس آف دی ورلڈ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود دی چینج ان اوور آل ورلڈ آرڈر آئی ٹی کی وجہ سے, جس میں بہت سارا آپ کو وہ پتہ ہوگا, مشہور بھی ہے کہ دنیا بھی ایک ولیج بن گئی ہے. جی. اینڈ امریکہ میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان میں ہوتا ہے. جی. تو مجھے یہ اندازہ ہوا جو میں گرو ہوا یعنی لیفٹنٹ کرنل بننے کے بعد, اسپیشلی جب میں یورپ میں تھا 94-95 میں. جی سر. کہ اس میں ایک پوری براڈ پکچر ہے جو دنیا کی ہے, وہ پوری براڈ پکچر میں دین ریجن کی ایک پکچر ہے اینڈ دین ایک کنٹری کی پکچر. ٹھیک ہے. سو جب تک آپ کو دنیا کی پکچر کا نہیں پتا, ورلڈ پالیٹکس جس کو کہتے ہیں, جی, آپ ریجنل پالیٹکس کا کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. اور ریجنل پالیٹکس کا نہیں پتا تو آپ پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. آئی تھاٹ کہ میں یہ ورلڈ پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے اپنی ایجوکیشن آگے کروں. ٹھیک ہے. اور اس پر میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک ہٹ کر یعنی وہ ماسٹرز کیا اور پھر پی ایچ ڈی کی اور ڈپلومیسی. میں نے جیسے اپنی سروس میں 4 سال جرمنی میں گزارے, یورپ میں انفیکٹ گزارے ایز ڈیفینس اٹیچی. جی جی. وہاں پر ایمبیسی میں تھا. تو جب ایمبیسی میں تھا تو مجھے اندازہ وہ سوچوں کہ وار آن ٹیررزم بھی چل رہی تھی, وہ سپٹمبر 11 کا ایشو بھی ہو چکا تھا. تو ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا کرتی ہے, یا ہمارا رول کیا ہے ریجن میں یا ڈیفینیٹلی. تو اس پر میں نے پھر زیادہ کنسنٹریٹ کیا. اینڈ جو آپ نے ہمبولڈٹ کے بارے میں پوچھا, ہمبولڈٹ یونیورسٹی ایک بڑی ویل نون یونیورسٹی ہے جرمنی کی. اینڈ ان کا ایک ساؤتھ ایشیا سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں ورلڈ پالیٹکس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے. اچھا, واو. تو جب میں پہلے اس کو اٹینڈ کیے ان کے کچھ سیمینارز, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دس از ون انسٹیٹیوشن جو بڑا یوزفل. فار ایگزامپل میں پاکستان کے انٹرنل ڈائنامکس کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ لگا جب میں وہاں پر تھا. اچھا. کہ جی یہ سیکٹیرین پرابلم کیا ہے, ہمارا جو ہماری جو اسٹریٹجک امپارٹنس کیا ہے, اس وقت وہاں پر ہمیں پتہ لگا کہ جی ایسٹ ویسٹ ذرا چائنا یا امریکہ کے لیے ہم کیا چاہیے. تو وہ پھر میں نے جب ادھر پارٹیسپیٹ کیا, انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ اگر یہاں پر فیکلٹی ممبر کے طور پر آئیں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر, تو ان کے ساتھ پھر ابھی تک میں وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہوں. ان کی جو سیکیورٹی پالیٹکس کے اوپر جب بھی ان کا سیمینار ہوتے ہیں تو دے کال می, آئی کنٹریبیوٹ اینڈ بیسیکلی اپنا پاکستان کا ویو پوائنٹ. رائٹ. سر ماشاء اللہ, آفٹر ریٹائرمنٹ ناؤ یو آر سی ای او آف پاکستان ٹو جرمن اسٹڈی کنسلٹنسی. سو اب آپ اس کے لیے پاکستان کے نوجوان کے لیے اس میں آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. ان فیکٹ دس از سم تھنگ ویری امپارٹنٹ. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ P2GS از ناٹ اے کنسلٹنسی. رائٹ. وی کال اٹ اے گائیڈنس سینٹر. ٹھیک ہے. بیکاز یہ جو P2GS کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں یہ ہمارا بزنس نہیں ہے. ہم صرف اس کو کنٹریبیوشن کے طور پر لیتے ہیں. میں جب جرمنی میں تھا, یہ یورپ میں تھا, جی سر, تو وہاں پر 2 چیزوں کا مجھے اندازہ ہوا. ایک تو جرمنی میں جب کبھی بھی ہم نے کوئی سیمینار کرنا ہوتا تھا تو ہمارا وہاں جو ڈائسپورا ہے, جو ہماری وہاں پر پاپولیشن ہے, لیبرز کے علاوہ کوئی امیگرینٹس کے علاوہ نہیں ہے. ٹوٹل 10-15 ایسے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی, یعنی تو ریسٹ تمام وہی ہیں. کوئی ڈرائیور ہے, کوئی ہوٹل چلاتا ہے, کوئی تھنگ لائک دیٹ. تو جب ہماری پڑھی لکھی وہاں پاپولیشن نہیں ہے تو نیچرلی جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے, پاکستان کے لیے جو لابینگ کرنی ہے وہ نہیں ہوتی. آن دی ادر سائڈ جو انڈیا ہے, وہاں پر ہر یونیورسٹی میں ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس ہیں. ان کی پارلیمنٹ میں بھی ان کے بندے ہیں, ان کی انڈسٹری میں بندے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کمی مجھے محسوس ہوئی. دوسرا مجھے جرمنی میں رہتے ہوئے, یورپ میں رہتے ہوئے یہ اندازہ ہوا کہ جرمنی میں ان کی کانسٹیٹیوشن میں ایجوکیشن از رائٹ آف ایوری انڈیویجول.
جی and that right is equal for entire world. And there is amazing no tuition fee in German universities, and that is not only right for their own national, rather that is for all the students. wow تو that's یہ ایک بہت بڑی سپورٹ تھی. بالکل دین میں نے جرمن ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں جب انالائز کیا جی تو وہ یو کے سسٹم سے یا یو ایس اے سسٹم سے بڑا ڈفرینٹ تھا, لیکن بہت ہی ڈیپ روٹیڈ. آپ اس کو Right. یوں اندازہ لگائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملٹری اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے. wow ہمارا ایجوکیشن جب اسکولنگ سے بچہ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو یہ از آلریڈی ٹرینڈ, ٹھیک ہے تو وہ ملٹری اکیڈمی میں نہیں جاتا. تو اتنا ٹھیک ہے. اچھا ان کا ایجوکیشن سسٹم. جی اب بھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر وہاں ایجوکیشن فری ہے, جی اور ایجوکیشن فری کا ایک اور تھوڑا سا میں بتاؤں آپ کو, جب جرمن 18 ایئرس کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا اچھا ہے. ہی کانٹ لیو ود پیرنٹس, اوکے اینڈ دیئر فور جب 18 سال کا وہ اڈلٹ ہوتا ہے تو پیرنٹس کے ساتھ رہ نہیں سکتا. ہاں فیمیل ہے یا میل ہے, ناؤ ہی ہیز ٹو میک himself independent تو اس میں یونیورسٹی میں ان کی ٹیوشن فی نہیں ہوتی. wow یونیورسٹی والے وہ جاب کا ارینجمنٹ اس کے لیے کرتے ہیں جو 30% ٹیکس فری جابز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, right سو دیٹ ہی ہی ارنس اور اپنا لیونگ بھی اس سے نکال. right And this that's is amazing equally good for all the international students. exactly that is really تو اس amazing کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ آپ میں اگر وہاں پر جاتے ہیں جی تو جی وہ اسٹارٹ کرتے ہیں بیچلر, تو ٹیوشن فی نہیں ہے, ایجوکیشن ٹاپ آف دی لائن ہے, اینڈ دین اس کے بعد رہنے سہنے کے لیے آپ ارن کر سکتے ہیں. بالکل تو ایسا یو ہی ہے. ڈونٹ اسپینڈ منی. اس سے اچھی کیا بات ہوگی اس that سے زیادہ you کیا are بات ہوگی؟ you are being supported for your education, جی، آپ کی بالکل. ٹیوشن فی پے ہو رہی ہے. جی جی لیکن اس میں جو ہمارے بچوں کے لیے جب میں نے اس کو انالائز کیا تو آئی فاؤنڈ کہ یونیورسٹی میں بہت بھولے بسرے کوئی ماسٹر پروگرام میں ہمارے چند بچے ہوتے ہیں, کیونکہ ماسٹرز میں ان کے کچھ پروگرام انگلش کے بھی ہیں, اچھا ادروائز وہاں ہمارے بچے نہیں تھے. او اور جب بچے نہیں تھے تو آبویسلی جرمنی میں پڑھے لکھے بندے نہیں تھے. بالکل تو میں نے اس کو کوشش کی آ کر, جب میں واپس آیا اس وقت بھی کوشش کی, نہیں ہو سکا کیونکہ میں آرمی میں تھا. جب میں ریٹائر ہوا 2015 میں, جی تو پھر میں نے یہ ایک گائیڈنس سینٹر بنایا, اور آرمی کی مدد سے, وہاں جو ہماری ایمبیسی ہے اس کی مدد سے ہم نے یہ ایک آرگنائزیشن بنائی وچ از کائنڈ آف NGO, پاکستان ٹو جرمنی اسٹڈی گائیڈنس سینٹر. that is اس amazing گائیڈنس سینٹر کا بیسک ایم یہ ہے کہ اپنی یوتھ کو ڈائریکٹ کریں بالکل اور وہ جرمنی میں جا کر پڑھیں. اور جرمنی کی 3-4 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ان کے جو بیچلر پروگرام ہے جی سر وہ آلموسٹ 95% جرمن لینگویج میں پڑھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے اینڈ دیئر فور ہمارے بچوں کے پاس جرمن لینگویج کرنے کا کوئی جی، سورس نہیں ہوتا, بالکل. they can't go there. بالکل جو ماسٹر پروگرام ہے وہ اراؤنڈ 50% انگلش میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی جاب اس بچے کو ملتی ہے جس جس کو جرمن language لینگویج آتی ہو. ٹھیک ہے آتی ہے. تو یہ دو ہمارے لیے پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے ادھر پاکستان کا کلچر یوں ہے کیونکہ ہم یو کے کالونی رہے ہیں, سو انگلش کی طرف ہمارا بالکل. زیادہ رجحان ہے. بالکل تو یہاں پر کلچر یہ ہے کہ جب بچوں کو جرمن لینگویج آفر کی جاتی جی. ہے تو دے آر they're not interested right right جس وجہ سے اتنا بڑا ٹریگر, اتنا بڑا ایڈوانٹیج وہ لے نہیں مس سکتے. کر رہے ہوتے ہیں رائٹ تو اس پر ہم نے ایک انسٹیٹیوشن بنایا جرمن ٹھیک ہے. لینگویج کا جو اسلام آباد میں ہے. پھر ہم نے آن لائن لینگویج اسٹارٹ کی ماشاء اللہ تاکہ واو بچوں کو ہم آن لائن لینگویج کرا سکیں اور کسی طریقے سے بچوں کو بھیج واو سکیں. امیزنگ اور جو بچے جرمنی میں بیچلر جا کے کرتے ہیں, بالکل بیچلر کی امیڈیٹلی بعد جی. ان کو 18 منتھ کا ریزیڈنس پرمٹ ملتا ہے ٹو جی. فائنڈ اے جاب اور ٹو ڈو انٹرنشپ. رائٹ جو 18 منتھ کا انٹرنشپ کر لیتا ہے یا آگے ماسٹرز میں وہ کیونکہ فری ہے, بالکل سو ماسٹرز میں انگلش میں جرمن میں وہ ماسٹرز میں چلا جاتا ہے. زبردست سو اینی بڈی جس نے بیچلر ادھر ٹھیک ہے. کیا ہے, ماسٹر ادھر کیا اور انٹرنشپ کی ہے, جی اس کے 8 سال پورے ہو جاتے ہیں. 8 اچھا سال پورے ہونے پر ہی اسٹینڈ کوالیفائڈ ٹو گیٹ بلو ایگزیکٹلی کارڈ. بالکل بلو کارڈ از لائف لانگ ویزا ٹو ورک ان یورپ. بالکل ایسا ہی ہے. تو دیٹ از سم تھنگ لوگوں صحیح. کی ایک زندگی بدلی ہو جاتی ان کی لائف سیٹل ہو جاتی Life ہے, settle ہو لائف جاتی ہے. سیٹل ہو جاتی تو ہے. بٹ ٹھیک ہے انفارچونیٹلی یہ جرمن لینگویج جو کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. کرتے. اسی حوالے سے میں بلکہ آپ کو بھی یہ بتاؤں کہ انڈس یونیورسٹی میں بڑی دفعہ میں آ چکا ہوں. جی سر بالکل انڈس یونیورسٹی از ویری ڈیئر ٹو می. ڈیفینیٹ جو چانسلر صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یونیورسٹی اور بچوں کے لیے. انفیکٹ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ اگر میرے بچے سارے بھی ادھر سے اٹھ کر جرمنی چلے جاتے ہیں. بالکل دیٹس ہز ویژن. جی موٹیویشن. جی سر تو یہاں اگر کوئی 10 سے 15 بچوں کی ایک گروپ ہوتا ہے
بالکل ہم کیونکہ ایک علیحدہ بچہ جب لینگویج کرتا ہے تو 40-50 ہزار روپیہ پر لیول اس کا خرچہ ہوتا ہے. بالکل ایسے پھر اس کا ٹائم لگتا ہے, وہ جاتا ہے انسٹیٹیوشن میں وغیرہ وغیرہ. تو ہم 10-15 بچوں کے کلاس اگر آپ کے پاس ہو, Sir, we can definitely consider that. We can definitely. ٹیچر مقرر کر دیں گے بالکل جس کی ایک صرف ٹیچر کی سیلری وہ کریں آن لائن پیمنٹ, جرمنی سے ڈائریکٹلی وہ پڑھائیں گے. وہ 6 لیول ہوتے ہیں جرمن لینگویج. ٹھیک ہے. وہ A1, A2 اور B1 اگر 3 لیول ادھر کر لیتے ہیں, ایک تو ان کا بہت زیادہ ٹائم بچ جائے گا, دوسرا کاسٹ بچ جائے گی. ابھی جرمنی میں جانے کے لیے انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی وہاں کیونکہ سائڈ جاب کرنے کے لیے لینگویج چاہیے ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر جرمن میں پڑھنا تو تب بھی نہیں, ہم بالکل اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. وی ہیو ان فیکٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ہیئر, بھی ریسنٹلی ہم نے چائنیز لینگویج بھی انٹروڈیوس کی انڈس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے. دیٹ وڈ بی اے گریٹ اپرچونیٹی فار دیم. تو سر جیسے آپ نے جرمنی میں بھی وقت گزارا, وہاں پہ آپ لیکچرار بھی ہیں اور آپ نے ادھر ایجوکیشن بھی حاصل کی, تو میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی آپ کو کیا کمپیریزن لگا پاکستان اور جرمنی کے ایجوکیشن میں؟ اس میں ایجوکیشن سے پہلے جو نیشنل ہماری بلڈ اپ ہے نا, جی سر, اس میں بہت زیادہ فرق ہے. بیکاز جرمن نیشن اس قسم کو نیشنلزم اتنا ہے کہ میں اگر آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں کہ اگر کوئی بندہ کسی ایک بندے کو ابیوز کرتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اگنور کر دے تو بھائی ابیوز اس نے مجھے کیا, میں کچھ نہ کہوں. لیکن جرمنی کو اگر کوئی بندہ کچھ کہتا ہے تو اس کو بہت برا فیل ہوتا ہے. اچھا. تو ایک تو ان کا نیشنل بلڈ اپ, نیشنلزم اتنا زیادہ ہے. ابھی ہمارے جو لوگ ہیں بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے. ہمارے جتنے بھی بندے انڈیویجول وہاں پر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, دے ڈو ونڈرز. صرف میں نے نہیں اچیو کچھ کیا تھا, بہت سارے لوگ اچیو کرتے ہیں. لیکن یہاں پر پاکستان میں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس ایجوکیشن سسٹم میں ابھی تک وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو پرہیپس ایک اسٹوڈنٹ کو کا ہورائزن بہتر کرتی ہے اور اسے ایک بہترین بنا دیتی ہے اسے کام کرنے کے قابل. مثلا جرمنی میں ایک بچہ انجینئرنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے انجینئرنگ کے فرسٹ سیمسٹر میں سب سے پہلے ٹیک اٹ کے لیے اس نے ٹین کی پراپرٹیز پڑھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے لیب ہوتی ہے جس میں اس کی پراپرٹیز دیکھی. لیب کے بعد ورک شاپ ہوتی ہے جس میں اس نے ٹین کو کاٹا. اینڈ ہفتے کے بعد وہ انڈسٹری میں چلا گیا جہاں ٹین کا استعمال ہو. اینڈ ایک بچہ جو شروع کرتا ہے ٹین کا سے پراپرٹیز پڑھنا فرسٹ سیمسٹر میں, فائنل سیمسٹر میں ایک پورا پروجیکٹ بنا رہا. ٹھیک ہے. آن دی ادر سائڈ یہاں پر ہمارا پاکستان کے اندر یہ جو پریکٹیکل ٹریننگ ہے ود تھیوریٹیکل ٹریننگ وہ بہت کم ہے. ابھی ایون نسٹ کے اندر ابھی ہمارے بچے جب ماسٹرز میں جاتے ہیں باہر تو ان کو اسی چیز کی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ان کا جی پی اے بہت اچھا ہوتا ہے بٹ ان کو پریکٹیکل نالج نہیں ہوتا. اور ماسٹرز کیونکہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے تو وہ جس وقت بیچلر میں سے ماسٹر میں آگے جاتے ہیں تو ماسٹر 2 سیمسٹر ہوتے ہیں, وہ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی تک کی لگانا بھی نہیں آتا. بالکل ایسے ہے. ادر سائڈ وہ لوگ پروجیکٹ پہلے سے بنا. بالکل سر, پاکستان should definitely start indulging students in practical experiences. میں بتاؤں تو ہمارے انسٹیٹیوشن جس طرح بھی آپ کا انسٹیٹیوشن انڈس یونیورسٹی ہے, ون آف دی بیسٹ. بچے بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں بٹ سسٹم ایسا ہے کہ ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے, پریکٹیکل ٹریننگ نہیں ہے, تو وہ جو لنکیج ہوتا ہے وہ نہیں. وہ اگر پیدا ہو جائے تو ہم بھی باقی ملکوں کی طرح بہت. سر یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ الحمدللہ اب جو ہے ہمارے انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر گیون این اپرچونیٹی ٹو گو اینڈ ورک ان دا فیلڈ ان لاسٹ ایئر آف دیئر کورس. تو یہ ایک بہت ہم نے ایک اسٹارٹ کیا, سو دیٹ ریئلی الاؤز دیم کہ ان کو پریکٹس بھی ہو, اسکلس ڈیولپ کریں تاکہ وہ مارکیٹ میں جائیں, سو دے نو دیٹ what is coming their way. تو we have recently started that. جی بڑے انوویٹیو آئیڈیاز ہیں آپ کی یونیورسٹی میں, لائک اینی کراچی میں کچھ انڈسٹری ہے, باقی ہمارے جو پاکستان میں انڈسٹری نہیں ہے, سو انڈسٹری کے ساتھ لنکیج بہت کم ہے. بالکل جی سر, ایسے ہے. تو سر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی بات کریں تو جی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی یوں ہیں کہ جرمنی میں ابھی اتنی زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. انفیکٹ دنیا میں اگر کوئی ایک ملک میں نے پک کرنا ہونا جہاں پر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ جرمنی ہے. کہ وہاں پر صرف اور صرف جو کنسٹریننگ فیکٹر ہے وہ ہے لینگویج.
کہ اگر کسی نے ورکنگ لینگویج ہے 3 لیول لینگویج کے کیے ہوئے ہیں جی جی تو وہاں پر ہر بچے کو جو یونیورسٹی ایجوکیشن والا ہے اس کو جاب ملتی ہے، اور جاب اتنی زیادہ ہے. میں ایک اور بھی ہم وی ٹیک اٹ گڈ اور بیڈ کہ وہاں ان کی اپنی یوتھ نہیں ہے، بالکل ان کا پاپولیشن ریٹ نیگیٹو ہے. سو therefore they require educated people. جی اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی اسپیس فل نہیں کر رہے. زیادہ تر انڈینز ہیں، یعنی چائنا. ابھی ایک یونیورسٹی میں اگر 100 بچہ ہے نا، جی جی اس میں سے 30 انڈین ہوں گے، 30 چائنیز ہوں گے، اینڈ باقی پاکستان میں 1-2 بچے ہیں. صحیح. تو وہ ایکچولی ہمیں جی بہت زیادہ اس کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل. Sir, you're also an author and you have written 3 books. I would like you to share your experience of writing as well here. جی یہ جو بکس کے بارے میں ہے، انفیکٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، سیکیورٹی پالیٹکس آف دی ورلڈ میرا شوق ہے. اینڈ اس میں جو میری پہلی کتاب تھی وہ دیٹ واز نیو گریٹ گیم اینڈ سیکیورٹی چیلنجز فار پاکستان. اس کا میں صرف ایک لائن آپ کو بتاؤں کہ جو فرسٹ گریٹ گیم ہوئی تھی وہ دیٹ واز بٹوین برٹش انڈیا اینڈ رشیا. جی. اینڈ اس وقت یہ افغان وار 1-2 ہوئی تھیں جی. اور 18th سینچری میں. اینڈ الٹیمیٹلی ہمیں ڈیورنٹ لائن ملی افغانستان اور پاکستان کے درمیان، جس کا آج بھی مقدمہ چل رہا ہے. بالکل. اینڈ اس کے بعد فاٹا مل گیا جو ایک بفر کے طور پر وی ور سفرنگ. جب سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا اور نیٹو نے ان کو فائٹ کیا، اینڈ ہم نے ایز مجاہدین ہمارے جاتے تھے، ہم نے سپورٹ کیا. سو الٹیمیٹلی ہمیں کلاشنکوف اور ڈرگز مل گئے. ٹھیک ہے. اور مجاہدین ابھی تک بیٹھے ہیں. اب یہ تھرڈ نیو گریٹ گیم تھی جس میں امریکہ از اے سول سپر پاور. They want to retain their status of sole superpower by containing other powers, like rising power of China, Russia, etc. And they are using war on terrorism as instrument of their policy. Right. And therefore اس پر یہ کتاب میری کا تھیم ہے. یہ جو فرسٹ نیو گریٹ گیم اینڈ سیکورٹی چیلنجز فار پاکستان. جی جی. اس کے اندر سے اگلی جو دوسری کتاب ہے، ہمارے 46 انفیکٹ 58 کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں. جی سر. 1 بلین سے زیادہ پاپولیشن ہے، لیکن دنیا میں کوئی رول نہیں ہے. UN والے کچھ پوچھتے نہیں ہیں مسلمانوں کو. جی. اینڈ therefore I thought کہ جی ایک وقت تھا، آٹومان امپائر تھی، 12th سینچری گلوریس ایرا تھا ہمارا. تو دین سیکنڈ جو میں نے بک لکھی وہ ہے کتاب جس کی شروع میں ہے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تو کیا وہ کیا گردوں میں تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو اس سے میں نے وہ لے کر کہ ہم رائز کیا 15ویں صدی تک، سیج آف بیانہ کے بعد نیچے آئے، اینڈ الٹیمیٹلی ہم قانونیز بن گئے. اینڈ آج یہ جو عرب سپرنگ ہے کہ آج جو ہمیں ویسٹ سے حکم ملتا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں، حکم نہیں ملتا ہم نہیں کرتے. اس پر پھر میں نے یہ سیکنڈ بک لکھی جو ٹرمائل ان مسلم ورلڈ اے مومنٹ آف سول سچ. دس واز سیکنڈ بک. اینڈ مائی تھرڈ بک انفیکٹ پاکستان میں بڑی مس پرسیپشن ہے کہ آرمی یہ کر گئی ہے تو سول یہ کر گئی ہے، تو آرمی اور سول کے ریلیشنز یہ ہیں وغیرہ وغیرہ. اس پر یہ میں نے ابھی جو تیسری کتاب لکھی یہ ہے سول ملٹری ایکویشن ان پاکستان، پرسیپشن اینڈ ریالٹیز. کہ پرسیپشن کیا ہے اور ریالٹیز کیا ہے. یہ اگر آپ کو موقع ملے تو بڑی سمپل لینگویج میں لکھی ہوئی ہے، کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا ہوا، سمپل میں نے لکھا ہے کہ یہ کیا پرسیپشن اور ایکچوئل ریالٹی کیا ہے. یہ تیسری میں نے 3 کتابیں. سر اتنا کیریئر اورینٹیڈ آپ نے اپنی لائف گزاری، اتنا آپ نے کام کیا یوتھ کے لیے، آپ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، اتنا آپ نے رائٹنگ کا بھی ایکسپیرئنس، اتنا کچھ کیا، تو اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں؟ جی یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ my missus he always says that your life is for Pakistan and not for us. But میری جو مسز ہیں انہوں نے ہر جگہ پر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. اگر کتاب میں لکھ رہا ہوں تو اس کی پروف ریڈنگ وہ کر رہی ہیں، اور باقی جہاں جہاں میں کام کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. ایون ابھی بھی جو میرے ڈفرینٹ وینچرز ہیں ان میں وہ سپورٹ کرتی ہیں. میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں. بڑا بیٹا میرا ڈاکٹر ہے جو جرمنی میں برلن سے پڑھا ہے. دوسرا بیٹا اس نے MBA یعنی MBA اینڈ انجینئرنگ کی ہے
وہ بھی جرمنی زبردست. سے ہی اس نے پڑھا. Amazing. تیسرا بیٹا میرا اس نے اسٹریٹجک مارکیٹنگ میں ماسٹرز کیا ہے, وہ That's بھی جرمنی سے amazing. پڑھا ہے. Perfect. تینوں بچے ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پر بہت سیٹ ہیں. ماشاءاللہ. اللہ از ویری صحیح. کائنڈ کہ اللہ نے بالکل. سارا ٹھیک رکھا ہے دونوں سائڈیں. ایکچولی بالکل. میں آئی ایم بلیور آف 3 بیسک ڈویژنز آف لائف. ون از آف کورس پروفیشنل لائف, ٹھیک ہے. دین از سوشل لائف اینڈ تھرڈ از اسپرچل لائف. ابھی جو پروفیشنل لائف ہے بہت سارے لوگ اس پر جب کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسپرچل لائف یعنی اللہ کو بھول جاتے ہیں, جی اینڈ اس کے بعد آہستہ آہستہ سوشل لائف کو بھی بھول جاتے ہیں, جیسا بچوں بالکل. بہن بالکل بھائی ایسے کو ہی. چھوڑ دیتے ہیں اینڈ صرف پروفیشن پر کنسنٹریٹ کرتے بالکل. ہیں. بٹ میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی لائف میں یہ بیلنس ان تینوں میں رکھنا چاہیے. بالکل بہت پروفیشنل ضروری لائف ہے. میں بھی, بہت سوشل ضروری ہے. لائف میں بھی, اور بالکل. اسپرچل لائف. بالکل بہت ضروری ہے. جی سر, بفور وی کم ٹو این اینڈ آف دس سیشن, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کو ہو از کرنٹلی کمنگ اکراس لائک کافی وہ ڈی موٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں اور دے آر فیلنگ لاس ٹو فائنڈ دیئر کیریئر پاتھ وے ڈیو ٹو COVID-19, کیا آپ ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں انفیکٹ سب سے پہلے تو یوتھ کو یہ کہوں گا کہ 3 ٹائپس آف ہیلتھ ہے, فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ اور اسپرچل ہیلتھ. ابھی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس وقت بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے بیکاز لوگ گھروں میں رہتے ہیں, ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں, گراؤنڈز میں نہیں جاتے, تو فزیکل ہیلتھ پر بہت زیادہ دھیان دیں. دین اس سے آگے ڈیرائیو ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ آپ کی تب اچھی ہوتی ہے جب آپ بہت نالجبل ہوتے ہیں, اینڈ نالج پازیٹیو اور نیگیٹو. ابھی آئی ٹی کا دور ہے, اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں قسم کا نالج ہوتا ہے, تو آپ اپنا پازیٹیو نالج رکھیں, مینٹل ہیلتھ کو اچھا رکھیں اور اپنا ہورائزن بہتر کریں. یعنی آپ یوں نہیں ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کنویں کا مینڈک, ایسا نہیں. اپنا ہورائزن اتنا رکھیں کہ امریکہ میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ انڈرسٹینڈ کریں, وہاں کچھ ریسرچ ہو رہی ہے تو اسے بھی آپ دیکھیں, جرمنی میں کوئی ریسرچ ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں دیکھیں, اور پاکستان میں کچھ ہے تو اپنا ہورائزن بہت اچھا کریں. اینڈ تیسرا فیسٹ جو میں نے بتایا اسپرچل ہیلتھ, کہ سارے کے ساتھ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جو کچھ آپ ہیں وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, اور اپنی اچھا انسان اور اچھا مسلمان, یہ اگر آپ ساتھ رکھیں گے, پروفیشنل آپ بنیں گے, فزیکلی آپ اسٹرانگ ہوں گے اور اچھے مسلمان ہوں گے اور اچھے انسان ہوں گے, تو آپ کی سکسیس اللہ تعالیٰ ضرور گارنٹی کرے. So thank you so much for coming and being a part of this discussion. It was so inspirational. آپ کے اس enthusiasm کو دیکھ کے, آپ کی ڈیڈیکیشن, آپ کا جو جذبہ ہے پاکستان کے لیے کہ آپ ابھی بھی ہماری یوتھ کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں, ہماری ساری گڈ وشز آپ کے ساتھ ہیں. We wish you all the best. Thank you so much.